यहाँ से डोगर साहब ने ना मुझे इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने पानी पीना है। मैंने अपनी जिंदगी में डोगर साहब को कभी इतना कंफ्यूज नहीं देखा। तुसी साडे ते असीं तुहानूं हड्डियां पाने और मुझे ऐसे ही करके कहना तू एसएचओ लग गया है मेरे ते। उन्हें कहा तू अपनी औकात वेखी है, दोस्तों की शर्ट पा के तू मेरा सवाल जवाब पूछेगा तो मैं आपका कोई इंटरव्यू नहीं चलाता। उन्हें कहता की कर लेगा तू। उसके बाद वो यहाँ से फूं फां करते हुए गाड़ी में बैठ के वो चले गए। शहजाद डोगर ने बाकायदा तौर पे टॉर्चर रूम बनाया हुआ ऊपर। आपके साथ काम करने वाले दोस्तों ने बताया कि हमें डोगर साहब पहले ही कह देते थे कि जिस टाइम मैं उंगली फेरूं तो आपने कहना डोगर साहब जिंदाबाद। शहजाद डोगर के साथ 10 साल कारोबार किया है कि यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे खड़ा हुआ था और उसकी इतनी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आप रो क्यों रहे? कहते हैं शहजाद डोगर साहब सामने बैठे होते हैं, मुझे कहते हैं तेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। मेरे साथ इर्तज़ा भट्ट साहब मौजूद हैं। ठीक 2 दिन पहले जहां मैं बैठा हूं यहाँ पर इर्तज़ा भट्ट साहब बैठे हुए थे। जहां इर्तज़ा भट्ट साहब तशरीफ फरमाए वहां पर शहजाद डोगर साहब तशरीफ फरमा थे। शहजाद डोगर साहब जिस हादसे वाक़े का जिक्र करने जा रहा हूँ उससे 2 दिन पहले हमारे पास मेहमान के तौर पर आए। उनके पूरी टीम उनके साथ थी। 1 घंटे के नोटिस पर वो तशरीफ लेकर आए और उन्होंने हमें हमारे ऑनर किया। बट द प्रॉब्लम हैपेंड जब शहजाद डोगर साहब भट्ट साहब को गालियां निकालते हुए अजीबो गरीब अजीबुल खलकत बिल्कुल बाजारी किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हुए यहां से इस मेज से उठते हैं। इसके बाद बाहर जाते हैं, वहां पर भी गाली गलोच की आवाज आती है। नीचे फ्लोर पर जाते हैं, वहां पर भी गाली गलोच की आवाज आती है। आई जस्ट वॉन्ट के बाजारी जुबान में और एक स्क्रीन की जुबान में देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। तो आज मैंने रिक्वेस्ट की है भट्ट साहब को, आई जस्ट वॉन्ट कि हमें मुकम्मल हकायक हिज साइड ऑफ स्टोरी जो है, कहानी का वो रुख जो ये बता रहे हैं वो सामने आए। और अगर डोगर साहब अपनी सिमत की कहानी बताना चाहें तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। बट अच्छी बात क्या है कि इर्तजा की जानिब से आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, थैंक यू, कि इसकी जानिब से कोई बदकलामी नहीं की गई, कोई बदजुबानी नहीं की गई। मेहमान के इकराम को हत्तुल इम्कान तमाम बदतमीजी के बावजूद मेहमान के इकराम का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर से अच्छी? बिल्कुल सर। भट्ट साहब मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बात करेंगे। ओके सर। समझना ये चाह रहा हूं उस दिन क्या हुआ एज इट इज हू बहू बताइएगा, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि झूठ दे पैर नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल मियां साहब, गल ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ बिल्कुल ਤੇ ਸਿੱਧੀ मर्दां वाली गल। ठीक है सर। मियां साहब, सोशल मीडिया पे शहजाद डोगर साहब का एक ट्रेंड चल रहा था कि इनके दोस्त इन्हें छोड़ के चले गए हैं और करोड़ों का कंट्रोवर्सी, बिजनेस कंट्रोवर्सी है। ठीक है जी। इनके जो मुखालिफिन थे जिनमें चंद लोग जो मुझे नाम याद हैं जो सोशल मीडिया पे इस टाइम वीडियोस लगा रहे हैं। एक बारी इनका दोस्त है, बारी वो इनका 8-10 साल पुराना दोस्त है शहजाद डोगर साहब का। एक बाबू भाई हैं और 1-2 अफराद और हैं जो प्रोग्राम्स दे रहे हैं मीडिया को, इंटरव्यूज दे रहे हैं डिजिटल को। ठीक है जी। अच्छा मियां साहब, शहजाद डोगर साहब के चूंकि सारा प्लेटफॉर्म था शहजाद साहब का मौकफ ले रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी पार्टी के पास जाया जाए, वहां से भी सुना जाए कि असल हकीकत है क्या। मैं जब वहां पे गया तो मियां साहब उन्होंने बताया कि शहजाद डोगर साहब जो हैं वो फ्रॉडी हैं। मैंने कहा जी वो तो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने आपसे फ्रॉड कैसे किया? भी कह सकते हैं। मैंने उनसे वजह पूछी। कहते होता ये है कि शहजाद डोगर मोटर पे जो गाड़ी बिकती है ना, उस पे 21,000 रुपया शहजाद डोगर साहब अपनी जेब में रखते हैं और 9,000 रुपया वो हमें देते हैं। मतलब कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, आपस में बिजनेस डील होगी ना जी। लेकिन वो कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे हमेशा यही कहते हैं कि मैं अपने पार्टनर्स को इक्वली देता हूँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शहजाद, असल मसला ये है कि रियल डील जो है उनकी डिफरेंट है। वो ये उनका मौकफ ही है कि रियल डील में डोगर साहब का हिस्सा ज्यादा है। ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्लेम ये है कि हम 50-50 करते हैं। ये उनका इतराज है। उनका ये भी इतराज नहीं था। वो कह रहे थे कि शहजाद डोगर साहब का हमें मैसेज आता है कि अब पहले 15,000 रुपया बाहर से दिया जाता है जो गाड़ी खरीदता है डोगर मोटर पे आके,
اور 15,000 روپیہ سیلر سے کمیشن لی جاتی ہے. ٹوٹل ہو گیا 30,000 روپیہ. شہزاد ڈوگر صاحب کا بابو بھائی 9 کی ڈویژن ہو. ہاں, شہزاد ڈوگر صاحب کہتے ہیں چونکہ بابو بھائی جو ہے ان کو انہوں نے فیس بنایا ہوا تھا. ڈوگر صاحب تو خود میلے میں ہوتے نہیں ہیں, تو بابو بھائی جو ہیں تمام وہاں پہ حساب کتاب دیکھتے ہیں. شہزاد ڈوگر صاحب بابو بھائی کو کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو کمیشن ہے نا وہ 20,000 روپے آپ کر دیں, 5,000 کمیشن بڑھا دیں اس کے ساتھ, یعنی 15 سے 20,000 پہ چلے جائیں بائر اور سیلر دونوں سے. بابو بھائی نے جب یہ اعلان کیا نا اپنی ٹیم کو, جو 300-400 ان کے وہاں پہ موجود ہیں, جو آپ ان کو ایجنٹ کہہ لیں آپ یا ڈیلر حضرات کہیں جو میلے میں گاڑیاں خریدتے اور بیچتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بابو بھائی گاہک تو پہلے 15,000 نہیں دیتا, بڑی مشکل سے ہم نے ان کو سیٹسفائی کیا ہوا ہے, اب آپ 20,000 روپیہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں آپ نے کیا وہی 9,000 روپے دینا ہے, اچھا ہم ابھی تو کوئی بڑھا کے دینا. تو بابو بھائی جو ہے شہزاد ڈوگر صاحب کو کہتے ہیں جناب کے ڈیلر جو حضرات ہیں میرے پاس آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کمیشن بڑھا دیں ہماری بھی. ظاہر ہے آپ بابو بھائی نے ان تمام لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ 15,000 روپے دے دیا کریں آپ, ٹھیک ہے. انہوں نے شہزاد 15 ہمیں دے دیا کریں, 25 ڈوگر صاحب کو دے دیں. انہوں نے 15,000 روپے کا میسج کیا شہزاد ڈوگر صاحب کو, ان کی آپس میں بارگیننگ ہوئی, آخر بات لوک ہوگی 12,000 روپے کے اوپر, ٹھیک ہے, جو بابو بھائی نے مجھے ثبوت بھی دکھائے ہیں. پہلے 9,000 آتا تھا, 12,000 روپے آ گئے. بابو بھائی نے اپنی تمام وہ لوگوں کو بلایا جو ان کی 200-400 بندوں کی ٹیم تھی, انہوں نے کہا جناب میری ڈوگر صاحب میں گل ہو گئی ہے, تسی کھل کے کام کرو, تانوں 12,000 روپیہ کمیشن 9 نہیں ملے گا, 12,000 روپے ملے گا. اور وہ بھی خوش تھے, وہ بھی خوش, ان کا ہیپی, ہمیں بھی 3-4 زیادہ ملے گا. اب یہاں پہ ڈسپیوٹ کہاں پہ ہے ان دونوں کے درمیان, ہوتا کیا ہے کہ جب گاڑی بکنا شروع ہوگی, 800 گاڑی بکتی ہے میلے کے اندر, ایک ماہ کے اندر 800 گاڑی کی خرید و فروخت ہوتی ہے. کتنی دفعہ میلہ لگتا ہے یہ ان کا لگتا ہے ایک بدھ کو لگتا ہے, ایک جمعے کو اور ایک ہفتے کو. ٹھیک ہے, ہفتے میں 3 دفعہ. لیکن انہوں نے بتایا کہ ایک ماہ میں 800 گاڑی جو ہے وہ سیل کی ہے ایک میلے. بابو صاحب نے کہتے ہیں جب کمیشن دینے کی باری آئی نا, کیونکہ میں نے زبان کی ہوئی تھی کہ میں 12,000 روپے کے حساب سے ہر بندے کو کمیشن دوں گا, ٹھیک ہے جی, میں نے جب شہزاد صاحب سے بات کی تو شہزاد صاحب کا ہمیں میسج آیا کہ انہوں نے 12,000 نہیں دینی, انہوں نے 9,000 ہی دینی ہے. اور جو بزنس ہوا تھا وہ 40,000 پہ ہوا, 40,000 پہ ہوا تھا, 20 سیلر سے اور 20 بائر سے. ٹھیک ہے. بابو بھائی نے کہا کہ میں نے ڈوگر صاحب کو کہا سر یہ لوگ تمہارا سر پھاڑ دیں گے, ہم نے ان کو یہ لالچ دی تھی, انہوں نے موٹیویشنل ہو کے انہوں نے یہ کام کیا تھا. انہوں نے مجھے وائس نوٹ سنایا جس میں شہزاد ڈوگر پہلے تو 12,000 روپے مان رہے ہیں, اس کے بعد اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ ان کو 9,000 روپیہ دینا ہے. ہوتا کیا ہے, بابو بھائی کے پاس وہ لوگ جب آتے ہیں کمیشن کمیشن لینے کے لیے, بابو بھائی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں. بابو بھائی کہتے ہیں کہ یار ڈوگر صاحب کو جاؤ, سارے معاملات نے وہ کمیشن کے پیسے جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تمام جو بابو بھائی اعلان کرتے ہیں بھائی جی اے جے ڈوگر ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਡੋਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ. ٹھیک ہے. وہ کچھ جو بابو بھائی کے اور باری بھائی کے چاہنے والے کوئی 100-200 یا 50-60 بندہ ہے, وہ شہزاد ڈوگر صاحب کو چھوڑ کے وہ بابو بھائی والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. شہزاد ڈوگر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کروڑوں کا فراڈ ہوا ہے, وہ اس طرح ہوا ہے کہ وہاں پہ جو میلہ لگتا ہے وہ سب جو وہاں پہ جو ایجنٹ ہیں وہ بیسکلی بابو بھائی کے جاننے والے ہیں, جو ڈیلر حضرات ہیں. وہ بزنس میں بابو بھائی کو جانتے ہیں, ڈوگر صاحب کو نہیں جانتے ان کے مطابق. اب ان کا یہ تھا کہ بابو بھائی اپنے ساتھ 100 ڈیلروں کو لے گیا, کم از کم جو بائر تھے, سیلر تھے, جو بھی تھے ان کے جو گاڑیاں خریدتے بیچتے ہیں. اب اس کا مطلب میرا کاروبار ڈیوائیڈ ہو گیا. اب اس زبان میں اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بابو بھائی نے میرا کروڑوں کا فراڈ کیا. اچھا, میرے پاس ڈوگر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جو ڈیلر بابو بھائی کی طرف گیا ہے یا ڈوگر صاحب کے مخالفین کی طرف گیا, انہوں نے ایگزیکٹلی نام نہیں لیا تھا کسی کا بھی, تو اگر وہ واپس نہیں آتا تو ڈوگر صاحب کا موقف یہ تھا کہ اس کو ڈوگر صاحب کے پاس کام کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ آپ واپس آ جائیں. ہاں, کچھ ایسا ہی تھا, مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے. اچھا, مسئلہ باتیں آپ کے ساتھ. اچھا, اب یہ جھگڑا تو ان کا اور ان کے پارٹنرز کا. اب میں بتائیں, میں آپ کو سوری میاں صاحب آپ کی بات کا, میں نے نا انہوں نے میرے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ شہزاد ڈوگر نے باقاعدہ طور پہ ٹارچر روم بنایا ہوا اوپر. یہ کس نے کہا؟ بابو نے کہا. بابو بھائی نے کہا. اور بابو ٹارچر روم بنایا. میں نے پوچھا ان سے, میں کہا ٹارچر روم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس پورے میلے میں کوئی بندہ بھی فورس شہزاد ڈوگر صاحب کی پالیسی پر عمل نہیں کرتا تو اوپر باقاعدہ روم میں لے جا کے اس کے ساتھ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. کیا مطلب, یہ کیا بات؟ میں نے ان سے پوچھا, میں کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ
بات آپ کہہ رہے ہیں بابو کی. بابو وہ ہے جو ان کے ساتھ پارٹنر تھا, جو ان کے ساتھ ہر جگہ پہ آپ کو ویڈیوز میں نظر آتا ہے. میں نے کہا یہ میں کہا سر آپ انتہائی قریبی ساتھی الزام لگا. میں کہا جی آپ سر آپ اللہ سے ڈریں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہاں میں کہا جی آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کہتے بھائی جی وہاں پر جو کام کرنے والا بندہ ہے ہر بندے کو پتا وہاں پہ ٹارچر روم بنا ہوا ہے. میں کہا جی آپ اللہ کو مانتے ہیں, جان یقین رکھتے ہیں؟ انہوں نے بالکل. انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا جناب کہ یہ وہاں پہ ٹارچر روم بنا ہوا ہے. اب یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہزاد ڈوگر صاحب کا ایک فرمان ہے جو ہم سب 300-400 ڈیلرز پہ لاگو ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک رات کو جس دن میلہ لگتا ہے 3 دن اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنی فیس بک آئی ڈی سے 5 ویڈیو شہزاد ڈوگر کی شیئر نہ کر دے. میں نے یہی سوال ڈوگر صاحب یہ بابو کہہ رہا, یہ بابو کا. میں کہا جی یہ اچھا یہ تو چلیں باہر, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کیسی بات کریں, مجھے ہنسی آ گئی. کہتے ہیں اسٹرکٹلی میاں صاحب, اچھا یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. ایک بندہ ہے اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, جو اس نے بتایا مجھے, کہتا ہے بابو نے کہ وہ جو انہوں نے گنڈے وہاں پہ پالے ہوئے ہیں وہ ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے یہاں کھڑے ہوں گے, آپ کو کہیں گے موبائل دکھاؤ اپنا, آپ موبائل دکھائیں گے, اگر تو آپ نے 5 ویڈیوز شیئر نہیں کی ہوئی تو آپ کو وہیں پہ سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ کریں گے. اب دیکھیں سر میں نے میرا انٹرویو اور ریکارڈ پڑا ہوا جس میں اس نے کلمہ پڑھ کے مجھے انٹرویو دیا ہے. اب یہ آپ نے سوالات شہزاد ڈوگر صاحب سے کیے. اچھا میاں صاحب دیکھیں, اچھا ویسے اگر یہ سوال کیے ہیں تو پھر اس میں تو کوئی مسئلے والی بات میں نے کوئی سوال نہیں کیا. میں نے کہا ڈوگر صاحب آپ نے ٹارچر روم بنایا ہوا ہے. میں کہا جناب آپ جب اپنی گاڑی پہ, اکثر ہم شہزاد ڈوگر کی آپ نے بھی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی, میں کہا جب گاڑی پہ ایسے انگلی پھیرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیمرے میں دیکھ کے گاڑی پینٹ ہے. ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی. میں کہا جی آپ مجھے تو, میں کہا وہاں پہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے دوستوں نے بتایا کہ ہمیں ڈوگر صاحب پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ جس ٹائم میں انگلی پھیروں تو آپ نے کہنا ڈوگر صاحب زندہ آباد, تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ ڈوگر صاحب نے گاڑی انگلی سے چیک کر لی ہے. میں کہا آپ وہاں پہ نوسر بازی کرتے ہیں, میں کہا آپ فراڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو. میں کہا آپ کے ساتھ کام کرنے والوں نے آپ کے بارے میں انکشافات کیے ہیں. میں کہا اس کے علاوہ آپ نے میاں بلال کو, آپ نے فرحان بٹ لڑکے کو, میاں ایڈوکیٹ میاں بلال صاحب, اچھا میں کہا جی ایڈوکیٹ میاں بلال صاحب کو, فرحان بٹ کو اور 1-2 بندوں کو آپ نے گروپ میں نہیں کہا کہ جی تسی ڈوگر موٹر سے کام کرنا ہے, اے سب نو گالاں کڈو. اچھا میں کہا آپ باقاعدہ طور پہ وائس نوٹ کرتے ہیں گروپ کے اندر کہ فلاں بندے نے میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے, اینو رپورٹاں مارو, اینو ماں بہن دیاں گالاں کڈو تے ڈوگر نال پیار کر دیو. میں کہا یہ کہاں کا کاروباری اصول ہے. میں کہا اس کے بعد آپ کے ابھی ایک سوال اور تھا جو شہزاد صاحب کے, میاں صاحب قسم خدا کی, اس میں قسم نہیں کھاؤں گا, اب وہاں پہ ایک شخص موجود ہے جس نے شہزاد ڈوگر کے ساتھ 10 سال کاروبار کیا ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور اس کی اتنی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں شہزاد ڈوگر صاحب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے کہتے ہیں تیری ماں دی ایسی دی تیسی. کہنا ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کو شہزاد ڈوگر منہ پہ گالیاں نکالتا ہے. کہتا ہے اس کے مجبوری ہے پھر کام کرنا. ہاں یہ سوال میں نے پوچھا. میں اگر وہ گندا بندہ ہے تو پھر انہوں نے کام کہاں کہتے ہیں جناب چھوڑ کے کیوں نہیں کہتے ہیں مجبوری یہ ہے وہاں پہ کہ شہزاد ڈوگر نے اپنی ایک نئی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر تو آپ نے شہزاد ڈوگر کے ڈوگر میلے میں آ کے کوئی کاروبار کرنا ہے تو آپ کو ایک خالی چیک شہزاد ڈوگر کو دینا پڑے گا. اچھا کہ اگر آپ کل کو ڈوگر موٹر کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ڈوگر موٹر اپنی مرضی کا پیسہ اس پہ لے کے آپ سے لے گا. واقعی سر انہوں نے کہا میں اس میں کیا بات کر سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے. کہتے جناب آج جو 200-300 بندہ جو ان کی ایک کال کے اوپر گالیاں نکالتا ہے لوگوں کو, کہتے ہیں جناب ہم, اس نے باقاعدہ طور پہ میرے ساتھ نا ایسے انٹرویو میں ایسے ہاتھ جوڑے ہیں. اس نے کہا ایڈوکیٹ میاں بلال صاحب, فرحان بٹ صاحب, ہم نے جو آپ کو گالیاں نکالی تھی وہ شہزاد ڈوگر کے گانے پہ نکالی تھی. اچھا جی, اب ڈوگر صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے, آپ یہاں تشریف فرمائے, کیا ہوا ہے ڈوگر صاحب کو دم اٹھ کے کیوں ٹوپ رہے؟ اچھا میں نے یہ سوال جو آپ کو میں نے بتایا ہیں, میں نے یہی سوال پوچھے ہیں. ایک سوال میرا اور تھا, وہ اگر ڈوگر صاحب اس کا جواب دے رہے تھے ڈوگر صاحب ہر چیز میں ڈینائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے آپ ڈینائی کریں, آپ ان کا رائٹ ہے وہ ڈینائی کر دیں, اس کا حق تھا ڈینائی کرتے. ان کے نا والد صاحب کو اللہ پاک زندگی حیاتی دے, ان کے سر پہ سلامت رکھے, وہ آپ سر کے تاج ہوتے ہیں. مجھے وائس نوٹ باقاعدہ وہاں پہ جو باری صاحب موجود تھے وہاں پہ, ان کے بابو بھائی, ان کے والد صاحب اب شہزاد ڈوگر صاحب کے پاس کام کرنے والے ملازمین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی ساڈے تے اسی تانوں ہڈیاں پانے. کون کہہ رہے ہیں؟ شہزاد ڈوگر صاحب کے والد صاحب گروپ کے اندر, ان کا جو گروپ بنا ہوتا ہے, او تانوں اسی ہڈی پاندے نہیں, کام کیوں نہیں کرتے؟ سر دیکھیں یہ چیزیں جب آپ اگر سنیں گے تو آپ شہزاد ڈوگر سے کلیئر نہیں کریں گے کہ یار ڈوگر صاحب کیا آپ اتنے ظالم قسم کے انسان ہیں
کہ آپ نے ایسا جو ہے وہاں پہ ماحول رکھا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پہ اتھروؤں سے روتے ہوئے آپ کے خلاف پروگرام دے رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو بات میں صداقت تھی نا. اس کے بعد میں نے کہا ڈوگر صاحب آپ ہمیں ویڈیوز میں نظر آتے ہیں کہ آپ کسی جگہ سے آ رہے ہیں, 100-200 بندہ آپ کے پھولوں کی پتیاں برسا رہا ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ یار ڈوگر صاحب کے تو بڑے فین فالوورز ہیں. میں کہا آپ قسم کھا کے بتائیں کہ آپ گروپ میں میسج نہیں کرتے کہ ہر بندہ 10-10 کلو پتیاں لے کے یہاں پہ کھڑا ہو میرا استقبال کے لیے. انہوں نے یہ جب میرے سوالات سنے نا, انہوں نے سمجھ لگ گئی تھی کہ اس نے میرے بارے میں مکمل انفارمیشن دے دی ہوئی ہے. ایسے ہی یہ تو میں نے آپ سے تھوڑی ہائپر ہو کے میں نے بات کی نا, لاؤڈلی بات کی ہے. ان سے میں نے سافٹ اسپوکن طریقے سے بات کر رہا تھا, ڈوگر صاحب کہہ کے بات کر رہا تھا. یہاں سے ڈوگر صاحب نے نا مجھے انٹرویو کے دوران کہا کہ میں نے پانی پینا ہے. یہیں پہ اس ٹیبل پہ پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا. یہاں سے ان کا جو سوشل میڈیا جو لڑکا جو سنبھالتا ہے اس نے پانی کا گلاس لا کے ڈوگر صاحب کو دیا. میں نے اپنی زندگی میں ڈوگر صاحب کو کبھی اتنا کنفیوز نہیں دیکھا. باقاعدہ طور پہ آپ اگر وہ کلپ دیکھیں, اگر آپ نے دیکھا ہو, پانی باقاعدہ طور پہ آپ کو لگے گا کہ پھنس کے ان کے اندر جا رہے ہیں. میں نے کہا یار میں نے تو وہی سوال پوچھے جو پوچھنے بنتے تھے. اس کے بعد یہاں سے ڈوگر صاحب کھڑے ہوئے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوں, یہ مائک اتار رہا ہے اور مجھے ایسے ہی کر کے کہہ رہا ہے تو ایسا چو لگ گیا ہے میرے تے. اس سے پہلے انہوں نے کیمرے کو, یہاں پہ کیمرہ مین تھا ہمارا, اس کو کیمرہ بند کروایا ہے. ان کا جو سوشل میڈیا کا لڑکا سنبھالتا ہے وہ ہمارے کیمرہ مین کے پاس آ کے یہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے, کیمرے کے پیچھے آ کے. اس نے کہا بھائی آپ نے کوئی چیز ریکارڈ نہیں کرنی. اب ڈوگر صاحب غصے میں ہیں. میرے لیے تو پہلا ایکسپیرینس تھا نا, حالانکہ سی سی ٹی وی سامنے لگا. ہاں اچھا, اب میں بتاؤں گا ان کو. اب یہاں پہ آئے, اس کے بعد انہوں نے کہا تم میرے ایس ایچ او لگ گئے ہیں ڈوگر صاحب. میں کہا سر میں نے کیا پوچھا آپ سے, بتائیں. میں نے آپ سے تو طرح سے بات تو نہیں کی, میں نے سوالات سر پوچھے آپ کے. انہوں نے کہا تو اپنی قات ویکھی ہے, 200 کی شرٹ پا کے تو میرا سوال جواب پوچھیں گا, تو میرے یہاں تک تو بننا چاہ رہے ہیں. میں کہا ڈوگر صاحب سو سیڈ. یہاں پہ انہوں نے گالی نہیں نکالی. یہاں سے وہ باہر آئے, یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے جو ان کا جو میڈیا پرسن جو چلاتا ہے اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا جو ان کا چلا رہا ہے, اس کو ماں کی گالی نکالتے ہیں. انہوں کہتے ہیں تیری بھن تو میں نے دسیا کہ تم نے اتنے لے کے آ رہے ہیں یہاں اس جگہ پہ, یہ جہاں پہ یہ بالکل اس جگہ پہ. میں پیچھے تب تک میں حیران تھا کہ ہوا کیا ہے. مجھے نا میاں صاحب سمجھ نہیں لگی کہ یہ چیز ہوئی کہ میں نے کیا غلط کر دیا. میں نے باقاعدہ اپنے کیمرہ مین سے پوچھا, یار میں نے کوئی غلط سوال تو نہیں پوچھے تھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب آپ نے ٹھیک سوال پوچھا. اس کے بعد میاں صاحب یہاں سے چلتے ہوئے نیچے جاتے تک وہ گالیاں نکالتے رہے, ہاں بدتمیزی کرتے رہے. میں سر اندر تھا, مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی تھی میں کروں کیا اب یہاں پہ, کہ کس طرح ان کو فیس کروں ان سارے سینیریو کو. اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئے, دیکھیں ہمارے یہاں پہ نا کیمرز لگے ہوئے ہیں سارے سی سی ٹی وی لگے. ان کو نہیں پتا تھا تب, ان کو یہاں تک آنے تک نہیں پتا تھا کہ ان کی ایک ایک مومنٹ ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرز کے اندر. ان کو آپ کو پتا کہ ہمارا یہ ایک ادارہ ہے. اس کے بعد یہ باہر وہ پارکنگ میں آئے یہاں پہ, تب تک میں ان کے پیچھے آ گیا ہوں. اچھا جی, تب تک میں ان کے پیچھے آیا ہوں. مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے کوئی غلطی نہ کر دی ہو ان سے. میں یہاں پہ آیا ہوں اور ادھر شہزاد ڈوگر صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ 2-3 میڈیا کے میرے دوست تھے جو اس وقت انٹرویو کے لیے کیو میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کا جو سوشل میڈیا چلاتا ہے وہ میرے پاس آیا, کہتا بھائی آپ نے انٹرویو نہیں وہ لڑائی والا لگانا. میں ایسے جیسے آپ ہیں, میں ڈوگر صاحب کے پاس آیا ہوں. میں کہا ڈوگر صاحب میں آپ کا کوئی انٹرویو نہیں چلاتا, آپ لڑائی تو میں نے ایسے کیا. مجھے کہتا ہے کی کر لیں گا تم. اچھا اس کے باوجود اس کے باوجود یہاں پہ مجھے انہوں نے گالی دی ہے کھڑے ہو کے. میرے دوستوں نے کہا بھائی صاحب آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے ہم ان کو مینیج کر لیتے ہیں. وہ ان کا ایکسٹریم لیول کی بدتمیزی کر رہے تھے. وہ میں سائڈ پہ ہو گیا ہوں. اس کے بعد وہ یہاں سے پھوں پھاں کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلے گئے. میں نے اس کے نا سوشل میڈیا ہینڈلر کو کہا, میں کہا یار تم بیوقوف ہو, تم کہہ رہے ہو کیمرہ بند کر. میں کہا اس پورا جو ہمارا ادارہ جو ہے نا یہ کیمروں سے میں ہے, یہ اس کے ہر پوائنٹ پہ ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہ بات تو ہم پوری ویڈیو لگائیں گے. پھر اب تو ہم نے پھر یہ پورا انٹرویو لگایا اور آپ وہ دیکھیں کہ اس پورے پروگرام کے اندر میں نے اگر ان کو توں کہا ہو ترا کہا ہو, یہ وہ سوالات ہیں جو میں نے ان سے پوچھے ہیں. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. بہرحال جی اٹ واز اے بیڈ ایپیسوڈ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ڈوگر صاحب بھی ظاہر ہے دانے بینے آدمی نے, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو پنجابی کہتے ہیں جر کے کھانی چاہیے. بٹ صاحب ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ذاتی کوئی ہوئے میں یا دوسری پارٹی کی طرف سے مل کے ڈوگر صاحب پر حملہ کر رہے ہیں؟ میاں صاحب پہلی ہم یہ بات کیسے مانیں؟ نہیں تو آپ نے کہہ دی. نہیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں نا. یہ اگر مجھے شہزاد ڈوگر صاحب ہر پروگرام دیکھتے ہیں,
جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف بن رہا ہے, ان کو لگتا ہے ان کے خلاف بن رہا ہے. شہزاد ڈوگر صاحب انٹرویو دینے سے پہلے ہمارے گیسٹ روم میں بیٹھے ہیں, یہ ان کو پتہ ہے, ادھر کانفرنس روم میں جسے ہم کانفرنس گیسٹ روم کہتے ہیں, وہاں پر انہوں نے ایسی نازیبا گفتگو کی ہے کہ قسم سے اگر ہم نے ان سے کوئی ذاتی کرنج نکالنا ہو نا تو میں ایک کلپ خالی لگا دوں یہاں پہ اپنے پلیٹ فارم پہ, تو ان کی عزت کے پرخچے اڑ جائیں گے. لیکن اللہ معاف کرے, ہم نے کوئی بھی ذاتیات پہ نہیں آیا. مجھے سمجھ آ گئی. ہاں ڈوگر صاحب آپ بھائی ہیں لیکن گل بھائیاں والی نہیں ہے. سادی گل کراں گا, ساڈے پنڈاں تھاواں تے نا بھائی ہونا ایک فن ہے آپ دے آپ, اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کو ٹف ٹائم ملتا ہے. جو سارے اگے پیچھے نے صاحب سلام چل رہی ہے, سلوٹ ٹھوکرے نے, ادو تے ہر کسی نو مزہ آ رہا ہوندا ہے, ادو ساجا ماجا تاجا گاما ہر کوئی ہیرو ہوندا ہے. پائی پونے دا پتہ اس ٹائم چلتا ہے جدو مشکل وقت آندا ہے. بہرحال جو یہ بات کر رہا ہے, یہاں پر چپا چپا CCTV مانیٹرنگ ہے. بہرحال میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ان کی جو کوئی پرسنل گفتگو ہے اس کو پبلک نہیں کرنا. نہیں میاں صاحب دیکھیں, جو آپ کے کام کے حوالے سے گفتگو ہے اس پر ضرور بات کریں. ڈوگر صاحب ہمیں اس چیز کا برا لگا, ہم ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوں گے یا اس قسم کی گفتگو کریں گے. بہرحال اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے, اور اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہیو پیشنس اینڈ موو اہیڈ.